बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूँ एडवोकेट कुरतुल आयशा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सामीन, आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है, जिसको हम एक कानूनी तनाजुर में देखने जा रहे हैं, जिसको हम ज़ेर बहस लाएंगे आपके सामने, वो है ट्रांसफर ऑफ केसेस। यानी कि किसी केस को एक अदालत से दूसरी अदालत में अगर ट्रांसफर करवाना कोई चाहे तो वो क्या कर सकता है, क्या अदालतें ट्रांसफर करती भी हैं या नहीं, और अगर करती हैं तो किन ग्राउंड्स पर करती हैं, और उन ग्राउंड्स में या अदालतों के रवैये में ट्रांसफर के हवाले से क्या तब्दीली आई है। क्या अदालतें हमेशा से एक ही पैटर्न पे चलती रही हैं या अब रवैया थोड़ा मुख्तलिफ हो गया है और उसकी वजूहात क्या हैं। ये तमाम बातें हम अपनी इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। मौजू बहुत ही दिलचस्प भी है और लिटिगेंट्स के लिए मैटर ऑफ कंसर्न भी, यानी कि उनके लिए एक अदद परेशानी का बायस भी समटाइम्स ये बन जाता है कि जब वो अपने केस को ट्रांसफर करवाना चाहते हैं और उनकी एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं होती, या अगर हो जाती है तो किन ग्राउंड्स पर होती है। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले एक फॉर्मल सी रिक्वेस्ट करूंगी मैं आपसे कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मुझे थोड़ी सी इंकरेजमेंट भी मिलेगी, और अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। आज का जो मौजू है वो बड़ा रोजमर्रा के हवाले से है, यानी कि वो लोग जो अदालतों में जिनके केसेस पेंडिंग है, स्पेशली सिविल, क्रिमिनल, रेंट या फैमिली, तो वो यकीनन किसी ना किसी टाइम पर ऐसे मौके से जरूर गुजरे हों जब वो अपने केस को एक अदालत से दूसरी अदालत में ट्रांसफर करवाना चाहते हों। उसकी वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं। जरूरी नहीं होता कि लिटिगेंट को हमेशा अदालत के रवैये पर शक ही हो और वो यही चाहता हो कि अदालत चूंकि मेरे हक में फैसला नहीं दे पाएगी इस वजह से वो ट्रांसफर करवाना चाहता हो। ऐसा नहीं है। मैं आपको एक रिव्यू दूंगी कि 2-3 लॉज के हवाले से, जैसे फैमिली केसेस के अंदर ट्रांसफर एप्लीकेशन सेक्शन 25A के तहत दी जाती है। अब फैमिली केसेस में ट्रांसफर एप्लीकेशन का बेसिकली जो ज्यादातर केस आता है वो कब आता है? वो तब आता है कि जब खातून जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं और जो साहब हैं, जो हस्बैंड हैं या एक्स हस्बैंड हैं, फादर ऑफ द माइनर हैं, यानी कि बच्चे का जो बाप है, वो एक और डिस्ट्रिक्ट में रहता है। ऐसी सूरत में अगर वो कोई ऐसा केस फाइल कर देता है जो कि फैमिली एक्ट के तहत खातून को ये प्रिविलेज देता है, ये फैसिलिटी देता है कि खातून जहां रिजाइड करती है, जहां खातून रहती है, ये केस वहां फाइल होना चाहिए था, और वो साहब जो है वो वहां फाइल कर देते हैं जहां उनकी अपनी रिहाइश है, तो ऐसे केस में खातून जो है वो हाई कोर्ट जा सकती है ट्रांसफर ऑफ केसेस के हवाले से कि आप इस डिस्ट्रिक्ट में, चूंकि ये यहाँ पर रहता है और मुझे कानून ये फैसिलिटी देता है कि जहां पर मेरी रिहाइश है, जहां पर मेरी रेजिडेंस है, इस केस को वहां पर सुना जाए, तो काइंडली इसको ट्रांसफर कर दिया जाए। तो अदालतें उसको ट्रांसफर करती हैं। खातून जहां रिहाइश पजीर है वहां पर उसका केस फाइल हो सकता है। अगर वो केस वहां फाइल नहीं हुआ हुआ तो वो वहां पर ट्रांसफर हो सकता है। और अदालतें इस बारे में बहुत ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं खातून के हवाले से, उसके राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर एक बहुत लंबे अरसे तक खातून को उसका राइट नहीं मिला, जिसकी वजह से अदालतें बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं। समटाइम्स एज अ लॉयर हम ये भी फेस करते हैं कि कुछ ज्यादा ही खातून की तरफ जो है वो इंक्लिनेशन अदालतों की हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं वो कोट आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी, दैट नो वन कैन बी वाइजर देन लॉ। जो लॉ है, जो कानून है, उससे आप वाइजर नहीं हो सकते। आपके दिमाग में यकीनन मेरी ये बात सुनकर सवाल आया होगा कि कानून भी तो इंसान का बनाया हुआ है। तो नो डाउट कानून इवॉल्व होता है, लॉ जो है इवॉल्व होता है, लेकिन जब वो लॉ बना हुआ होता है, जो मौजूदा कानून है, बहरहाल वो वैसे ही इंप्लीमेंट किया जाता है और उसकी एग्जीक्यूशन उसके हवाले से ही होती है। इसी तरह अवामी प्रैक्टिस में रेंट मैटर्स भी शामिल हैं। अवामी प्रैक्टिस में उसको कहती हूँ जो कि कचहरी से रिलेटेड केसेस होते हैं, जो कि अवाम से रिलेटेड केसेस होते हैं, तो उसमें रेंट मैटर्स भी हैं। रेंट मैटर्स में भी अगर केस ट्रांसफर करने के लिए कोई पार्टी लेकर आती है, फॉर एग्जाम्पल कि केस जो है वो बहुत स्लो लेकर जाया जा रहा है, हालांकि एक समरी ट्रायल है, रेंट के मैटर्स को स्पीड में लेकर जाया जाता है, समरी ट्रायल होता है, क्योंकि रेंट के हवाले से बहुत सारी चीजें अदालतों ने देखी, बहुत सारे फ्रॉड्स के केसेस सामने आए कि एक किराएदार आया है, उसने मालिक के घर पे कब्जा कर लिया है, एग्रीमेंट टू सेल बना ली, और अब वो सिर्फ उस वजह से पोजीशन एंजॉय कर रहा है कि चूंकि मेरा एग्रीमेंट टू सेल बन गया, यानी कि मैंने तो इससे घर खरीद लिया है। किराएदार जो है वो एक फॉल्स और फ्रॉडुलेंट किस्म का क्लेम लेकर आता है और उसको अदालत में पेंडिंग एजुडिकेशन, यानी कि उसको अदालत में लगा देता है। अब केस जब तक से वो लगा रहेगा वो पोजीशन एंजॉय करता रहेगा। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए लेजिस्लेचर ने इसके ऊपर कानून साजी की बाकायदा और समरी ट्रायल इंट्रोड्यूस करवाया। रेंट कंट्रोलर इसकी स्पेशल अदालतें हैं जो कि रेंट के मैटर्स को सुनती हैं और डिसाइड करती हैं, और विद इन 6 मंथ्स इसका डिसाइड होना जरूरी होता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर केस जो है वो डिले हो रहा है और कोई अदालत उसको स्पीड में नहीं लेकर जा रही है और उसको सिविल मैटर की तरह ट्रीट कर रही है, जो कि अमूमन ऐसा नहीं होता, रेंट कंट्रोलर्स बहुत विजिलेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। रेंट कंट्रोलर्स जो हैं वो इस चीज को मद्देनजर रखते हैं, यानी कि वो जो जजेस हैं, हमारी अदालतें हैं, वो इस चीज को मद्देनजर रखते हैं कि जो लैंडलॉर्ड है, जिसकी प्रॉपर्टी है, उसके साथ ज्यादती ना हो, ना ही टेनेंट के साथ हो अगर वो सच्चा है तो। इसी तरह सीपीसी में जो सिविल लॉ है, हमारे सिविल केसेस हैं, उसमें सेक्शन 24 और 24A इसको डील करता है। क्रिमिनल में 526 इसका जो सेक्शन है ट्रांसफर का, वो डील करता है। अब बेसिकली जो आज का मौजू है वो ये है कि अदालतें क्यों ट्रांसफर नहीं करती केसेस को। क्या हमेशा से वो ट्रांसफर नहीं करती, या वो करती रही हैं और अब भी करती हैं?
ناظرین اور سامعین، صورتحال یہ ہے کہ عدالتیں ٹرانسفر اپلیکیشنز کو اب انٹرٹین نہیں کرتی. اس کی کچھ وجوہات ہیں. میں آپ کے سامنے وہ صورتحال بھی رکھتی ہوں کہ جب عدالتوں نے ہی فیصلہ جات دیے اور یہ کہا کہ ایک لٹل اپریہینشن یعنی کہ ایک چھوٹا سا خدشہ بھی کافی ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ اگر پارٹی یہ کہتی ہے کہ مجھے جناب اپریہینشن ہے کہ یہ عدالت جو ہے یہ میرے ساتھ انصاف نہیں کر پائے گی، تو عدالتوں نے یہ فیصلہ جات بھی کیے کہ اگر کسی پارٹی کے دماغ میں صرف یہ اپریہینشن ہے تو یہ کافی ہے اس کے کیس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے. پارٹیز کو آپ باؤنڈ نہیں کر سکتے کہ اگر وہ کسی خاص عدالت سے اپنے کیس کی سنوائی نہیں کروانا چاہتی تو آپ اس کو باؤنڈ نہیں کر سکتے، مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ اسی عدالت میں اپنا ٹرائل چلائے جس عدالت پہ اس کو بھروسہ بھی نہیں ہے، جس عدالت پہ اس کو ٹرسٹ بھی نہیں ہے، اس کو سیٹسفیکشن بھی نہیں ہے، اور وہ پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ عدالت میرے ساتھ انصاف نہیں کر پائے گی. لیکن یہ بہت بڑا موضوع تھا. میں آپ کو ایک کیس کے حوالے سے بتاتی ہوں کہ 1973 میں سپریم کورٹ نے ایک کیس کو ڈیسائیڈ کرتے ہوئے یہ آبزرو کیا جس کی سائٹیشن PLD 1973 SC 327 پیج نمبر 327 ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ٹرانسفر اپلیکیشن آئی ہے کسی کرمنل کیس کے حوالے سے تو یہ کافی ہے کہ اگر ایک پارٹی کے ذہن میں یہ اپریہینشن ہے، یہ خدشہ ہے کہ عدالت اس پارٹی کے ساتھ فیئرلی اور امپارشلی فیصلہ نہیں کر سکے گی، اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے گی، تو یہ اپریہینشن کافی ہے کیس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے. اور یہ بات پیراماؤنٹ امپورٹنس کی یعنی کہ یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے کہ جو پارٹیز ہیں ان کو یہ کانفیڈنس ہو، ان کو یہ ٹرسٹ ہو کہ یہ جو عدالت میرا کیس سننے جا رہی ہے یا یہ جو سن رہی ہے، ٹرائل کنڈکٹ کر رہی ہے، یہ میرے ساتھ امپارشل ہے. اور اس پرنسپل کے تحت بہت سارے کیسز بہت فریکوینٹلی ٹرانسفر بھی ہوتے تھے، اور اس پرنسپل کے تحت ٹرانسفر اپلیکیشنز کو بہت کھلے دل سے وارم ویلکم دیا جاتا تھا اور انٹرٹین کیا جاتا تھا، کیسز کو ٹرانسفر کیا جاتا تھا. ایک اور کیس برکت علی ورسز بشیر احمد میں کورٹ نے یہ آبزرو کیا جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ شوڈ بی سین ٹو ہیو بین ڈن، یعنی کہ جسٹس انصاف صرف کرنا نہیں ہے، وہ ہوتے ہوئے نظر بھی آنا چاہیے. اب یہ بڑی ہی فریجائل قسم کی ایک رائٹ پروٹیکشن تھی اور اس کے اندر ایک خدشہ بھی، ایک اپریہینشن بھی پارٹی کو اس چیز کا انٹائٹل کرتی تھی، یہ حق دیتی تھی کہ وہ ٹرانسفر اپلیکیشن موو کرے اور اس کی ٹرانسفر اپلیکیشن انٹرٹین ہوتی تھی، کیسز ٹرانسفر ہوتے تھے. اسی طرح 1990 میں PLJ 1990 CRC کراچی 243 مرزا مبارک احمد کیس کے اندر کورٹ نے یہ آبزرو کیا that while hearing transfer application judge to put himself in the shoes of the petitioner and then to see whether apprehension shown by the petitioner is genuine or not. یعنی کہ عدالت نے یہ آبزرو کیا کہ جب بھی ٹرانسفر اپلیکیشن سنی جائے تو عدالت کو چاہیے کہ وہ اس کے شوز میں، پارٹی کے شوز میں جا کے کھڑی ہو جائے اور فیل کرے کہ کیا میں وہاں کھڑی ہوتی، میں وہاں موجود ہوتی تو کیا مجھے بھی یہی اپریہینشن ہوتی جو اس پارٹی کو ہے. اس کے شوز میں کھڑے ہوں، اس کی تکلیف کو فیل کریں، پین کو فیل کریں اور اس کے بعد ٹرانسفر اپلیکیشن کو ڈیسائیڈ کریں. بلکہ اس کے ساتھ ساتھ PLD 1962 کراچی پیج نمبر 77، سرور خان AIR 1925 لاہور پیج نمبر 101، احمدین ورسز کنگ ایمپرر میں یہ تک ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اپریہینشن that the complainant will not get justice is sufficient. اگر ایک خدشہ اس کو یہ لاحق ہو گیا ہے، آپ اس کی ریزنیبلٹی کو جج نہیں کر سکتے، جیسے آپ کسی کی آنیسٹی اور ڈس آنیسٹی کو جج نہیں کر سکتے، اسی طرح آپ اس کی ریزنیبلٹی کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے کہ اس کی اپریہینشن ریزنیبل ہے یا نہیں. اس کی اپریہینشن ایگزسٹ کر رہی ہے، اس کو خدشہ ہے، دیٹ از انف، یہ کافی ہے کہ آپ کیس ٹرانسفر. عدالتوں کا یہ رویہ تھا. اس کے علاوہ مزید سنیے، bias, real bias in the judge is unnecessary. Circumstances justifying applicant is entertaining the apprehension are enough. AIR 1925 لاہور پیج نمبر 361، امار سنگھ ورسز سادھو سنگھ ILR 3 لاہور پیج نمبر 443، سرداری لال ورسز ایمپرر. پریویسلی یہ کہا جاتا تھا کہ ایون جو بائس ہے اس کا ریئل ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ یہ جج بائسڈ ہے تو اب آپ اس کو جا کے ترازو میں تول نہیں سکتے کہ وہ کس قسم کا بائس ہے. ریئل بائس ہونا ضروری نہیں ہے. ریئل بائس ان the judge is unnecessary. Circumstances justifying the applicant، صرف وہ سرکمسٹانسز جو کہ اپلیکانٹ بتا رہا ہے اگر وہ جسٹیفائی کر دیتا ہے تو اس کی اپریہینشن کو انٹرٹین کرنا ضروری ہے. یعنی کہ ٹرانسفر اپلیکیشن واز وارملی ویلکمڈ، اس کو بہت زیادہ ویلکم کیا جاتا تھا. اسی طرح PLD 1979 کراچی 188 غلام نبی کیس کے اندر بھی یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ورڈز اور ایکشنز آف جو جوڈیشل آفیسر ہوتے ہیں نا، یعنی کہ اس کے الفاظ کا چناؤ، اس کے جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ کافی ہوتے ہیں کسی بھی پارٹی کو یہ فیل کرنے کے لیے کہ کیا یہ جج میرے ساتھ بائس تو نہیں ہے، کیا یہ جج میرے ساتھ امپارشلی بہیو کرے گا یا یہ پارشل ہے، اس کی انکلینیشن ہے کسی اور طرف. اب میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو ججز ہیں، جو عدالتیں ہوتی ہیں، ان کے بولنے کا صرف ایک طریقہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے تھرو دیئر آرڈر. یہ اپریہینشن کاز ہی تب ہوتی ہے جب ججز کامنٹس دیتے ہیں. جو کنڈکٹ ہے ایک جج کا، ایک عدالت کا، وہ یہ ہے کہ ججز بات نہیں کرتے، ججز نہیں بولتے، ان کے فیصلے بولتے. یہ اپریہینشن پیدا ہی تب ہوتی ہے جب ججز اپنی ذاتی رائے کا اظہار کرتے ہیں، جب وہ کوئی کامنٹس دیتے ہیں تو جو سننے والی پارٹی
پارٹیز ہوتی ہیں وہ چونکہ دونوں پارٹیز مخالفین ہوتی ہیں ایک دوسرے کی، بالکل ایسے ہی ہے جیسے دو بچے اپنی ماں کے پاس جائیں اپنا اپنا مقدمہ لے کر اور ماں کسی ایک کی سائڈ لے لے تو فوراً دوسرے بچے کو ہوتا ہے کہ ماما آپ سے زیادہ پیار کرتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہیومن نیچر ہے، یہ انسان کی نیچر ہے، اور آپ کو فوراً ایک اپریہینشن لاحق ہو جاتی ہے کہ وہ اب تو میرے ساتھ انصاف نہیں ہونے لگا کیونکہ اس نے تو اس کے بارے میں کامنٹس پاس کر دیے ہیں. اور موسٹ آف دا ٹائم میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں ایسا نہیں ہوتا. ججز انسان ہیں، وہ کامنٹس پاس کر دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کامنٹ فیصلے تک لے کر چلیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ججز ایک فلو میں ایک ماحول بنا ہوا ہے اور اس ماحول میں انہوں نے کوئی کامنٹ پاس کر دیا جس کی وجہ سے دوسری پارٹی نے اس کو اپریہینشن کا نام دے دیا، لیکن جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ اس میں بالکل بھی نہیں آتا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ اس فیصلے میں آ جائے گا تو کیا ہوگا. تو اس لیے جو پارٹی ہوتی ہے یا اس کا جو لائر ہوتا ہے وہ اس کو یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ اپریہینشن فیل ہو رہی ہے، اگر آپ کو خدشہ فیل ہو رہا ہے تو اٹ از بیٹر کہ آپ ٹرانسفر اپلیکیشن فائل کر دیں. لیکن جناب یہ تھی پرانی باتیں، اب ایسا نہیں ہوتا. یہ ہیں گئے گزرے وقتوں کی باتیں. اب ٹرانسفر اپلیکیشنز انٹرٹین نہیں ہوتی. کیوں نہیں انٹرٹین ہوتی؟ ایک تو ہمارے ہاں ایک بہت زیادہ رجحان یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی رائٹ دے دیا جاتا ہے، کوئی فیسلٹی ملتی ہے تو ہم اس کا بہت مس یوز کرتے ہیں، ہم اس کا ابیوز کرتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں، ہم اپنے ایل انٹینشنز کو، اپنے ایول ڈیزائنز کو پورا کرنے کے لیے ہم انہیں استعمال کرتے ہیں. تو پھر اسی طرح ٹرانسفر اپلیکیشن کے حوالے سے بھی ہوا. ذرا سی نوک جھونک ہوئی، ذرا سی کوئی بات ہوئی، ڈیٹ نہیں ملی، ایڈجرنمنٹ نہیں ملی، یا کسی دن عدالت میں جج صاحب کی طبیعت خراب تھی، انہوں نے قہر کا اظہار کر دیا، یا انسان ہونے کے ناطے کوئی انہوں نے کامنٹ پاس کر دیا، بس کچھ بھی ہوا اور پارٹی نے جا کے ٹرانسفر اپلیکیشن فائل کر دی. جب ٹرانسفر اپلیکیشنز بہت زیادہ فائل ہونا شروع ہوئی تو عدالتوں کے لیے وہ میٹر آف کنسرن بن گئی کہ اب کیا کیا جائے، ایسے کون سے پرنسپلز کو ڈیفائن کر دیا جائے کہ اگر اس سانچے میں آپ کی ٹرانسفر اپلیکیشن فال کرے گی تب تو وہ انٹرٹین ہوگی، ورنہ ٹرانسفر اپلیکیشن انٹرٹین نہیں ہوگی. کیونکہ ٹرانسفر اپلیکیشن کی امپلیکیشن صرف پارٹیز تک محدود نہیں ہوتی. ٹرانسفر اپلیکیشن جو ہے وہ جج کے کنڈکٹ کو بھی شو کرتی ہے کہ اگر ایک جج کے حوالے سے 3 4 5 6 7 ٹرانسفر اپلیکیشن جو ہیں وہ منتھلی آ رہی ہیں یا کوارٹرلی آ رہی ہیں تو obviously وہ اس کی ریپوٹیشن کو بھی ہارم کرتا ہے. اب یہ دو دھاری تلوار ہے، ہو سکتا ہے وہ جج ویسا نہ ہو اور ہو سکتا ہے وہ جج ویسا ہو، لیکن بہرحال کچھ پرنسپلز کو، رولز کو ڈیفائن کرنا ضروری ہوتا ہے. کچھ پریسیڈنٹل لا بنائے گئے، اس میں سپریم کورٹ نے PLD 2012 SC پیج نمبر 1 میں کچھ پرنسپلز کو ڈیفائن کر دیا. میں آپ کے سامنے وہ پرنسپلز رکھتی ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو بائس ہے نا، آپ جب بھی آتے ہیں آ کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ عدالت بائس ہے. کیوں بائس ہے؟ کیسے بائس؟ آپ نے کیسے اس کو تولا کیسے کہ وہ بائس ہے؟ اس کو 2012 میں سپریم کورٹ نے ڈیفائن کر دیا کہ بائسنس کس کو کہتے ہیں. سپریم کورٹ نے PLD 2012 SC1 میں یہ ڈیفائن کیا کہ بائس از سیڈ ٹو بی آف 3 ڈفرنٹ کائنڈس. میں پہلے پڑھ دیتی ہوں تاکہ جو ایکچوئل ورڈز ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر کے وہ آپ سن لیں. A judge may have a bias in the subject matter, which means that he is himself a party or has direct connections with the litigation, so as to constitute a legal interest. یعنی کہ جج کو آپ bias صرف تب کہیں گے جب اس سبجیکٹ میٹر سے، اس پراپرٹی سے، اس مدعے سے اس جج کا ڈائریکٹ کوئی کنیکشن ہوگا. So as to create a legal interest، یعنی کہ اس کا litigation میں کوئی ڈائریکٹ کنیکشن ہے یا کوئی انٹرسٹ ہے جس کو عدالت نے ٹرم کیا ایز لیگل انٹرسٹ. اس کا کوئی لیگل انٹرسٹ ہو اس کے اندر. لیگل انٹرسٹ کو کیسے ڈیفائن کیا عدالت نے؟ لیگل انٹرسٹ means that the judge is in such a position that a bias must be presumed. وہ ایسی پوزیشن میں ہے کہ اس کے بارے میں یہ presume کرنا آسان ہے یا یہ assume کیا ہی جا سکتا ہے کوئی بھی ordinary prudence کا یہ بندہ کہ یہ bias ہی ہوگا. فار ایگزامپل اس لٹیگیشن میں اس کا کوئی رشتہ دار انوالوڈ ہے، اس پراپرٹی کے اندر اس کا کوئی انٹرسٹ ہے، اس پراپرٹی کے ڈسپوزل میں اس کا کوئی انٹرسٹ شامل ہے، کوئی دور دراز یا کوئی قریبی. اسی طرح پیکیونری انٹرسٹ کو عدالت نے پرٹیکولرلی مینشن کر دیا کہ پیکیونری انٹرسٹ ان the cause however slight will disqualify the judge even though it is not proved that the decision has in fact been affected by reason of such interest. For this reason, if a person having such interest sits as one of the judges, the decision is vitiated. یعنی کہ کسی جج کا مالی انٹرسٹ سبجیکٹ میٹر کے اندر ہو، اس کا اپنا انٹرسٹ شامل ہو. فار ایگزامپل کوئی ایسی کانٹروورسی ایسا ڈسپیوٹ عدالت کے سامنے آ گیا ہے جس میں جو جج صاحب ہیں ان کا اپنا کوئی پرسنل ذاتی انٹرسٹ ہے. فار ایگزامپل ایک ایسا لینڈ ہے جس کے اندر ان کا اپنا پلاٹ شامل ہے، یعنی کہ کوئی مالی اس کا اپنا انٹرسٹ ہو، تب اس کو باعث مانا جائے گا. اور اگر ایسے کسی کیس میں جج اس کیس کی سنوائی کرتا ہے تو ایسے فیصلے کو سپریم کورٹ نے ویشیٹڈ کہا، یعنی کہ وہ فیصلہ درست نہیں ہوگا. یہ جو تیسرا اور لاسٹ پرنسپل سپریم کورٹ نے ڈیفائن کیا، یہ تھوڑا سا براڈر، اس کا جو میننگ ہے وہ تھوڑا سا وسیع ہے، تھوڑا سا براڈر ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں. A judge may have a personal bias towards a party owing to relationship، یعنی کہ کوئی تعلق ہے آپ کا، and the like، یا
کوئی آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے, آپ کا ریلیشن شپ نہیں بھی ہے تو کوئی آپ کی دوستی ہے. اینڈ ہی مے بی پرسنلی ہاسٹائل ٹو اے پارٹی ایز اے ریزلٹ آف ایونٹس, اور وہ کسی ایک پارٹی کی طرف اس کی دشمنی کا رجحان ہو سکتا ہے, یا تو دوستی ہے یا دشمنی ہے. ٹھیک ہے, یہ دونوں صورتحال ہو سکتی ہیں. ہیپننگ ایدر بفور اور ڈیورنگ دا ٹرائل, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ٹرائل شروع ہونے سے پہلے سے ہو, یا ہو سکتا ہے ٹرائل کنڈکٹ کرنے کے دوران ہو گئی ہو. اب یہ تھوڑا سا وسیع ہے, یہ براڈر, اس کی سینس براڈر ہے. Whenever there is any allegation of personal bias, the question which should be satisfied is there in the mind of a litigant a reasonable apprehension that he would not get a fair trial? The test is whether there is a real likelihood of prejudice, but it does not require certainty. Real likelihood is the apprehension of reasonable man apprised of the facts and not the suspicion of fools or capricious persons. یعنی کہ ایک عام ریزنیبل آدمی اگر اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جو جج ہے یہ امپارشل نہیں ہے بلکہ اس کی انکلینیشن کسی دوسری پارٹی کی طرف ہے, تو ایسی اپریہنشن کو ریزنیبل مانا جائے گا. Whenever there is any allegation of personal bias, the question which should be satisfied is, اب عدالت نے یہ کہا کہ جب بھی کوئی پارٹی یہ لیگیشن لے کر آتی ہے کہ اس کو بائسنس کا خطرہ ہے, اس کو یہ خطرہ ہے کہ یہ جج جو ہے یہ دوسری پارٹی کی طرف زیادہ فیوریبل شو ہوتا ہے, یا یہ تھوڑا سا انکلائنڈ ہے, یا میری طرف یہ تھوڑا سا ہاسٹائل ہے, میری طرف تھوڑا سا یہ ہارش ہے اور مجھے یہ ریلیف نہیں دیتا اور دوسری پارٹی کو زیادہ ریلیف دیتا ہے, تو کوشچن کیا ارائز ہوتا ہے؟ The question which should be satisfied is there in the mind of a litigant a reasonable apprehension that he would not get a fair trial? سوال یہ ہے کہ کیا اس کے دماغ میں ریزنیبل, ایک مناسب, ایک سمجھ آنے والی کوئی ریزن موجود ہے کہ اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کو فیئر ٹرائل نہیں ملے گا, عدالت اس کے ساتھ انصاف نہیں کرے گی. تو اس کو کیسے ٹیسٹ کیا جائے گا, اس کو کیسے جج کیا جائے گا؟ The test is whether there is a real likelihood of prejudice, but it does not require certainty. Real likelihood کیا ہوتا ہے؟ عدالت نے کہا کہ اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ ریئل لائکلیہوڈ ہونا چاہیے, سرٹنٹی کی ضرورت نہیں ہے, ایک ریئل لائکلیہوڈ ہونا چاہیے اس کے اندر کہ ہاں واقعی. اچھا, اس کو آگے بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں تاکہ یہ جملہ مکمل ہو جائے, سمجھنے میں آسانی ہوگی. ریئل لائکلیہوڈ کیا چیز ہے؟ ریئل لائکلیہوڈ از دی اپریہنشن آف اے ریزنیبل مین اپرائزڈ آف دا فیکٹس اینڈ ناٹ دا سسپیشن آف فولز اور کیپریشیس پرسنز. یعنی کہ کسی عام ریزنیبل مائنڈ کو اگر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ جو رویہ ہے جج کا یہ مناسب نہیں ہے, اس رویے کے ساتھ فیصلہ انصاف پر مبنی نہیں ہو پائے گا, اس ریزنیبلٹی کو ریئل لائکلیہوڈ کہا گیا عدالت نے. اس سرٹنٹی کی ضرورت نہیں ہے, صرف لائکلیہوڈ کافی ہے. اگر اسی کو سامنے رکھتے ہوئے میں ابھی جو پریزنٹلی عمران خان صاحب کا کیس ہوا جو کہ جج ہمایوں دلاور صاحب نے جس کو سنا اور اس کا فیصلہ بھی کیا, اس میں بہت سارے لکونے تھے جو کہ میں نے آپ سے پچھلی ویڈیوز میں ڈسکس بھی کیے. تو وہ جو رویہ تھا جج صاحب کا وہ بیسیکلی اس تھرڈ گراؤنڈ میں فال کرتا تھا. ایون وہاں پر آنے والا ہر نیوٹرل بندہ یہ آبزرو کرتا تھا کہ جو رویہ ہے جوڈیشل آفیسر کا وہ ایسا نہیں ہے جو کہ انصاف پر مبنی فیصلہ کر سکے. تو یہ کافی گراؤنڈ تھا, یہ بہت اسٹرانگ گراؤنڈ تھا, یہ سپریم کورٹ کی دی ہوئی ججمنٹس کے حوالے سے ایک ڈیفائنڈ پرنسپل تھا جس کے تحت اس کیس کو ٹرانسفر ہونا ضروری تھا. لیکن وہ کیس ٹرانسفر نہیں ہوا فار دا ریزنز بیسٹ انڈرسٹوڈ بائی دی سپیریئر کورٹس, کیونکہ بہرحال سپیریئر کورٹس کی جو ججمنٹس ہوتی ہیں ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ قانون ہوتے ہیں, اور ہم قانون کو صرف امپلیمنٹ کرتے ہیں بلکہ استعمال کرتے ہیں اپنے کلائنٹس کو ریلیف لے کر دینے کے لیے. ہم قانون ساز نہیں ہیں, ہم قانون کو انٹرپریٹ نہیں کرتے, ہم صرف عدالتوں کو اسسٹ کرتے ہیں. ایک وکیل ہونے کے ناطے, ایک لاء اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ریزنیبل اپریہنشن تھی کہ عدالت انصاف پر مبنی اپنا فیصلہ نہیں کرے گی, اور وہی ہوا جس کے اندر بہت سارے ٹیکنیکل لکونے, پروسیجرل لکونے بھی چھوڑے گئے. تو ٹرانسفر اپلیکیشن کے لیے کسی بھی ایک ریزنیبل مائنڈ کے اندر یہ آنا یا اس کو سمجھ آنا ضروری ہے کہ یہ جج, یہ عدالت اس کے ساتھ فیصلہ نہیں کر پائے گی. بہت ساری ٹرانسفر اپلیکیشنز آئی روز فائل ہوتی ہیں, نچلی کورٹ میں بھی فائل ہوتی ہیں اور ہائی کورٹ میں بھی فائل ہوتی ہیں, لیکن نارملی اب عدالتوں کا جو رجحان ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹرانسفر اپلیکیشنز کو انٹرٹین نہیں کرتی. اس کی وجوہات میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں کہ لوگ بیسیکلی اس کا ناجائز استعمال بھی کرتے ہیں. تو سپریم کورٹ نے پرنسپلز لے ڈاؤن کر کے یہ بتایا کہ اگر آپ ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں تو ریزنیبلٹی, ایک ریئل لائکلیہوڈ اس کے اندر ہونی چاہیے, جج کا واقعی میں کوئی پیکیونری انٹرسٹ ہونا چاہیے یا لیگل انٹرسٹ ہونا چاہیے. اگر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو صرف آپ نے یہ سن لیا کہ جج نے کوئی کامنٹس پاس کر دیے ہیں. جج انسان ہیں, یہاں پر میں تھوڑی سی ہمدردی کا مظاہرہ ضرور کروں گی. ججز بھی انسان ہیں اور وہ بھی ایکسپریشن رکھتے ہیں, obviously بہت ساری پابندیوں کے ساتھ ساتھ وہ اس جوڈیشل سیٹ کو سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بات چیت کر لیتے ہیں, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن میں بحیثیت وکیل یہ سمجھتی ہوں ججز کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ کامنٹس نہ پاس کریں. اسے یہ ہوتا ہے کہ وکیل سمجھ جاتے ہیں, وکیلوں کو تو پتہ ہوتا ہے, لیکن جو پارٹی ہوتی ہے وہ نہیں سمجھ پاتی کیونکہ اس کا رائٹ انوالو ہوتا ہے. اور اگر وکیل اس کو سمجھاتا ہے تو جو پارٹی ہے اس کو سب سے پہلے جو خدشہ یا سب سے پہلے جو اپریہنشن لاحق ہوتی ہے وہ اپنے وکیل کے بارے میں ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ شاید میرا وکیل کسی کے ساتھ مل گیا, شاید میرے وکیل نے پیسے لے لیے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں موسٹلی عدالتیں ایسا نہیں کرتی. ہمارے پاس بہت میچور
اور بہت لرنڈ، بہت سینسیبل ججز ہیں جوڈیشری کے اندر جو بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں، جن کے پاس اپیئر ہو کہ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ عدالتوں میں اپیئر ہو۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں عدالتوں کی بات، ہم کسی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، پر بحیثیت وکیل بھی سم ٹائمز ہمیں ججز کی باتیں بہت کڑوی لگ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ہم ایک رائٹ کا ایک سائڈ ہم نے لی ہوئی ہوتی ہے، ہم نیوٹرل نہیں ہوتے۔ اب یہ بھی نیچرل ہے، وکیل جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اپنی پارٹی کے شوز میں، جس کی وجہ سے وکیل بھی اس چیز کو فیل کر رہا ہوتا ہے، اس پین سے گزر رہا ہوتا ہے۔ تو سم ٹائمز ہمیں لگتا ہے کہ جج جو ہے وہ ہمارے ساتھ بائس ہو رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عدالت اس کیسز جیسے کئی کیسز ڈیلی کے حساب سے کر رہی ہوتی ہے، اور وہ جب بہت سارا بیہیویئر دیکھ رہی ہوتی ہے، لوگوں کا رجحان دیکھ رہی ہوتی ہے کہ لوگ کس طرح بیہیو کرتے ہیں، تو عدالت کو بالکل بھی دیر نہیں لگتی یہ جج کرنے میں کہ کون سی پارٹی کتنی سچی ہے اور کتنی جھوٹی ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو ہم نے ریسیپی بنائی تھی وہ ریسیپی ہم نے کنوے کی، قانون بھی دیا، سب کچھ بتایا، لیکن عدالت نے میری بات نہیں سنی، اس کا مطلب ہے عدالت بائسڈ ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ایک ٹرمینالوجی ہے سبسٹینٹیو جسٹس، جس کو ہم انصاف کہہ سکتے ہیں۔ ویسے ہماری عدالتیں انصاف کرنے کے لیے نہیں بنائی گئیں، آپ کو میری بات سن کے بہت شوق لگا ہوگا۔ عدالتیں انصاف دینے کے لیے نہیں بنائی گئیں بلکہ ایز پر لا چلنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اسی وجہ سے بہت ساری ٹیکنیکلٹیز سم ٹائمز کسی پارٹی کو حق پر ہوتے ہوئے بھی ڈیفیٹ کروا دیتی ہیں، اس کی طرف سے کوئی نہ کوئی لکونہ رہ جاتا ہے جو ٹیکنیکل ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، لیکن بیسیکلی عدالت انصاف نہیں کری ہوتی۔ عدالت نے اپنے قانونی تقاضوں کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص حق پر ہے لیکن 3 سال تک وہ اپنے حق کے لیے آیا نہیں، اور اس کی لمیٹیشن 3 ایئرس تھی، 3 سال کے بعد وہ آئے گا تو عدالت اس کو انصاف نہیں دے پائے گی، اور وہ عدالت پہ یہ الزام لگائے گا کہ عدالت نے مجھے انصاف نہیں دیا حالانکہ میں حق پر تھا۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ جو شخص 3 سال تک اگر اپنے رائٹ کے اوپر if the person is sleeping over the right، اس کا مطلب ہے کہ وہ رائٹ اس کا شاید تھا ہی نہیں، پرزیوم یہ کیا جاتا ہے، کیونکہ جس کا رائٹ ہوگا اس کو تکلیف ہوگی، اور جس کو تکلیف ہوگی وہ عدالت سے رجوع کرے گا۔ بہرحال یہ بہت ساری ڈسکشنز ہیں، بہت ساری گپ شپ ہے لیگل جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جا سکتی ہے۔ آج کا موضوع بس یہیں تک۔ ٹرانسفر اپلیکیشن کیا چیز ہے، کب انٹرٹین ہوتی ہے، اب کیوں انٹرٹین نہیں ہو رہی؟ آج کی ویڈیو بس یہیں تک۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں کسی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔